ओए कमीने, तू कमीने ही निकले, ओए कमीना निकले तू। थानवी रसूलुल्लाह जो है ना, वो कल भी गलत था, आज भी गलत है। आला हजरत तुसी गए आए। मिसबाई साहब को समझ आ गई होगी कि हम किन बाबों का इनकार करते हैं कि जिन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़वाए हैं, क्योंकि कलमाते कुफर कहलवाने वाले की बीवी भी गई। चिश्ती चाचू तेरी चाची गई। हाँ, तुसी मेरे नबी नाल टक्कर लई है तो फिर देख लो अल्लाह ने तुहाडे उत्ते कितनी बड़ी बला छड़ी है। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शे ही कोई नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं हूँ आपका मेज़बान शहबाज खान और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरे बच्चों, दर्जी बदल लेना, नाई बदल लेना, मोहल्ला बदल लेना, इलाका बदल लेना, होटल बदल लेना, जूती का ब्रांड बदल लेना, फोन बदल लेना, घड़ी बदल लेना, लेकिन पुत्र अकीदा ना बदलना कभी भी। ओ भाई, ये इंजीनियर की क्या औकात है? तू और मैं उस अकीदे पे हैं जिस अकीदे पे गौसे पाक थे। तू और मैं उस अकीदे पे हैं जिस अकीदे पे जनाब ख्वाजा गरीब नवाज थे पुत्र। और याद रखना मेरे बच्चों, सबसे पहले जिसने कहा कि बाबा ते शाही कोई नहीं, वो शैतान है हजरत। या अल्लाह क्यों सजदा करा, बाबा ते शाही कोई नहीं। सबसे पहले जिसने कहा बाबा ते शाही कोई नहीं, कौन है? ते शैतान तो बाद दूजे नंबर ते जिन्हें कहा कौन है? जेलवी। और कौन है? जेलवी। पहला शैतान, दूजा, और बोलो तो सही यार, पहला शैतान, दूजा। ये क्लिप उस तक जाना चाहिए ताकि अपने कमरे में बैठ कर उसको मखसूस जगह पे मिर्चें लगे। ये क्लिप उसके पास जाना चाहिए ताकि अपने कमरे में बैठ के ना वो ऐसे ऐसे करे, उसको मखसूस जगह पे मिर्चें लगे। उस चूहे ने कमरे से बाहर तो आना कोई नहीं। उस चूहे ने कमरे से बाहर तो फिर मैं की करना, को महीने डेढ़ बाद ना पूछल से पैर रख छड़ना। मैं पूछल से पैर रख के अपना काम करता रहना, वो भी भुड़कता रहता है। तो को महीना डेढ़ लंघ गया ही, पूछल से पैर रखे, लो जी शाह साहब की मौजूदगी में फिर रख चढ़िया जिधर हैं जी। हाँ, उसको जरा अपनी वो अकेडमी में ना उसको जरा बड़ा तड़फदा है जी, चूड़िया जी तो मुंह न मथा ते जिन पाड़ू लथा है। कहाँ गौसे पाक, कहाँ तू जेलमी का जेलम का कीड़ा है। अल्लाह को अपने उस बाबे की, जिनको बाबा आदम कहते हैं, बेद भी इतनी ना पसंद आई, उथैया डराया, वस्तकबरा होया करना है, वकाना मिनल काफिरीन, हो गया फिर वो काफिरा में चूदर। ये काफिर है मनूस आदमी, ये काफिर है मनूस आदमी, ये काफिर है मनूस आदमी। देखो ना वो भागता है, हम कहते हैं बैठा के, क्योंकि सानू पता है पुत्र ही सच्चे हैं। असी कहन दे हां, ओए चूड़िया आ, ओए जेलमी आ। वो क्या मेरी अम्मी ने मुझे मना किया हुआ है। मैं असल च ना मैं बहुता गुस्सा चढ़िया, मैं वो क्लिप वेख्या मायशा पाक ते भौंकदा सी पिया। जेलमी कुत्तिया, वो अल्लाह के महबूब की महबूबा है और तेरे भौंकने से अम्मा आयशा की इज्जत में फर्क नहीं आएगा। तू अम्मा आयशा पे भौंक के बता रहा है तेरा खून गंदा है, तेरी नस्ल गंदी है। और अल्लाह की कसम है शाह जी, मैं दुआ करता हूँ, ए जी पंजवा मारन आया, सब डरा मैं भैया मारन कोई नहीं गया, जिदन को मारन गया वापस उन्हें कोई नहीं आना है। पर मारना भी नहीं पुत्र इन्हें कोई भी। इसको पहले इल्मी मौत मारना है, इस चूहे नू पहले रूडू बाहर कढ़ना है और इन्हू सामने बैठा के कहना, अज बोल पुत्र, जिस मसले ते तू कहना ना जी मैनू बड़ा अबूर है, अज बोल जरा, है कुत्ता जिया ना हो। इसलिए पुत्र बहुत ध्यान रखना और अपने बड़ों के तरीके पर रहना। डॉक्टर सुलेमान मिसबाही साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, वो आजकल बड़े जोश में, आपको पता है, फिर से वो गालियां निकाल रहे हैं और सिर्फ गालियां निकाल रहे हैं, झूठे इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वही तरीका वारदात जो इस मकतब फ़िक्र का है, लोगों को गुस्ताख कहना, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई और बंदा मेरे ऊपर चढ़ाएं। तो हालांकि मैंने हमेशा इनके साथ प्यार मोहब्बत के साथ डील किया है, आपको पता है, जब भी नाम लिया है बड़े एहतराम के साथ लिया, और जिस तरह मैं बाकी उलमा को आड़े हाथों लेता हूँ, इनके साथ मैंने हमेशा सॉफ्ट रवैया रखा। सूफी आदमी है, शरीफ आदमी है बेचारे, और ठीक है उनका एक जरिया माश है, लेकिन अब उनको किसी ने बता दिया है कि भाई ये काम करने से, जाहिर है जी मेरे भाई, ये बंदा साइकिल पे आया था, इसकी पूरी हिस्ट्री हमें पता है, क्योंकि ये जहां पे जुमा पढ़ाते हैं ना, वो वापडा कॉलोनी की मस्जिद के अंदर, वहां के नमाजी
ان کے منہ سے میری تعریفیں سن سن کے اللہ کے فضل سے ریورٹ ہو کے یہاں پہ آ چکے ہوئے ہیں. تو یہ بندہ سائیکل پہ آیا تھا اور آج ان کے پاس گاڑیاں دیکھیں, یہ سب کچھ دین سے کمایا ہے. تو بلکہ آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھیں کہ وہ جب میرے اوپر چیخ رہے ہیں اور گالی گلوچ کا معاملہ کر رہے ہیں تو ساتھ ان کے ایک پیر صاحب بیٹھے ہیں, انہوں نے 5,000 کا نوٹ نکال کے ان کو دیا اور انہوں نے وہ لے لیا اسی دوران. چلو بندہ تھوڑی شرم حیا کرتا, بعد میں لے لیتا کہ یار یہ وہ اصل میں وہ 5,000 کا انہوں نے فیول ڈالا تھا ان کے اندر کہ اور بول, ٹھیک ہے. لیکن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میں وہ نہیں ہوں کہ ان کے بولنے سے دب جاؤں گا. جتنا یہ بولیں گے میں اتنا ہی بولوں گا جواب میں, تاکہ عوام کو ایجوکیٹ کروں. آپ میں سے بھی بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے وسوسہ آئے کہ جی کیا ضرورت ہے ریبٹل کرنے کی. ریبٹل کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ بعض اوقات اتنے سنگین نوعیت کے الزامات لگائے جاتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دعوت حق کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے. اگرچہ میں نے ان چیزوں کو پہلے کلیریفائی کیا ہوتا ہے, لیکن پھر ان کے بولنے کی برکت سے جب میں ریپیٹ کرتا ہوں نا, تو ایک تو دعوت حق کو جو نقصان ہونا ہے اس میں اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے, پلس جن لوگوں کو یہ اس دعوت حق کے خلاف ابھارتے ہیں ان کو اس جواب کی برکت سے سچویشن کلیئر ہو جاتی ہے. ورنہ تو انہیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ میں نے کس ویڈیو میں اس بات کا جواب دیا, کس ویڈیو میں اس بات کا جواب دیا. اب یہ اکٹھی جو انہوں نے باتیں کی ہیں وہ ایک ہی پیکج کے اندر ان کو جواب دے دیا جائے تو عوام الناس کے لیے کتنا فائدہ ہو جائے گا. یہ سلسلہ انہوں نے آلموسٹ 2018 کے اندر شروع کیا تھا, جب یہ ان کی پہلی وہ ویڈیو مشہور زمانہ آئی تھی کہ یہ کیا ہوا, ہاں تیری کتابیں, تیرا کیمرہ, تیرے ہی لوگ, ٹھیک ہے. اب انجینئر مرزا محمد علی کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. وہ تو اس کو تو حضرت جی جو پیچھے سے پیسے آ رہے ہیں نا اس کو تو وہ نظر آ رہا ہے, اس کو کیا پتا بابا ہوتا کیا ہے. بابا اپنے زمانے میں ایک زمانہ ہوتا ہے, بابا اپنے جہاں میں ایک جہاں ہوتا ہے, اس کا وکر ایک جہاں ہوتا ہے. یہ اس کو نہیں پتا اور نہ اس کی باتوں میں آنا ہے. انشاءاللہ میرا ارادہ بن رہا ہے کیونکہ اب وہ ہمارے بابوں کی طرف آ رہا ہے اور ہم نہیں اپنے بابوں کی برداشت کر سکتے. منوس تجھے کیا پتا بابے ہوتے کیا ہیں, تجھے کیا پتا باجزید کہتے کس کو ہیں, تجھے کیا خبر جنید کس ہستی کا نام ہے حضرت. اس لیے اس کی بات بھی نہ سنا کرو حضرت, وہ بھی دل میں شک ڈال دے گی حضرت. اور انشاءاللہ بس میں توفیق مانگ رہا ہوں اپنے اللہ سے, بڑی جلدی میں نے انشاءاللہ اس کا رد شروع کرنا ہے. ایویں بکواس کر رہا ہے اپنے کمرے میں بیٹھ, یہ کیا ہوا تیرا کمرہ, تیرا کیمرہ, تیرے ہی لوگ, ہاں تیری کتابیں, تیری باتیں. کسی دن ہمیں بھی بلا نا, تو اسی طرح لائیو چلا نا بھائی, تیری اپنی دنیا, تیری اپنی باتیں. یہ کیا حضرت ہوا. اس لیے میرے دوستو آپ بھی تھوڑا آپ بھی دیکھو نا حضرت. وہ کیا بھائی, اگر وہ اتنا ہی حق پہ ہے تو کیوں ڈرتا ہے. ہم نہیں گنے لے کے جائیں گے اور ہمیں گن کی لوڑ ہی نہیں, ہم تو درود والے ہیں حضرت. ہاں ہم نہیں برود والے حضرت, ہمارا درود ہی ہمارا برود ہے حضرت. ہمیں نہیں لوڑ کوئی بھی حضرت. ہاں بلائے نا حضرت, اگر وہ اتنا ہی سچا ہے. اگر اصل میں لوگوں کا بھی تھوڑا مزاج بن گیا ہے کہ باطل کو جلدی تسلیم کر لیتے ہیں حضرت. اب بات اتنی جلدی نہیں ہے حضرت جی. اگر چلو 100 نکال دیا تو کیا 1300 سالوں سے دنیا باطل پہ تھی, آج تو حق والا جم پڑا ہے. تجھے کیا نظر آ گیا الو کے پٹھے. تو بہرحال یہ جو ہے نا کتابیں پڑھا کرو حضرت جی, خود دیکھا کرو کہ ہمارے بڑے تھے کیا ہے. اپنا درزی بدل لینا, نائی بدل لینا, گھڑی بدل لینا, برانڈ بدل لینا, لیکن کبھی بھی اپنا فرقہ نہ بدلنا. ویسے انہوں نے عقیدے کا لفظ استعمال کیا ہے, لیکن میں نے اسے فرقہ بولا کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ عقیدہ اپنے اسی فرقے کو سمجھتے ہیں, باقی لوگوں کو تو بدعقیدہ سمجھتے ہیں. تو یہ انہوں نے پہلی نصیحت اس میں ارشاد فرمائی. اب میرا معصومانہ سوال ہے کہ اگر آپ کی آڈینس میں کوئی دیوبندی بیٹھا ہوا ہے, اہل حدیث بیٹھا ہوا ہے, کیا اس کے لیے بھی آپ کی یہ نصیحت ہے کہ اپنا عقیدہ نہ بدلنا؟ تو یہ کہیں گے نہیں یہ تو بدعقیدہ ہے, اسے اپنا عقیدہ بدلنا چاہیے, یہی کہیں گے نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک فرقے کی دعوت دے رہے ہیں, اسلام کی دعوت نہیں دے رہے. اور معذرت کے ساتھ اسی طرح کے جذبات باقی علماء اور فرقوں کے بھی آپ کے بارے میں یہی ہیں کہ ان کے فرقے میں نہ جانا. ایک ہی بیماری ہے جو ہر طرف ہے. اب مجھے بتائیں, اگر کوئی شخص قادیانیوں کے گھر میں پیدا ہوا ہے, اس تک
مصباحی صاحب کا یہ کلپ پہنچ گیا ہاں کہ اپنی گھڑی بدل لینا, برانڈ بدل لینا, نائی بدل لینا, درزی بدل لینا, عقیدہ نہ بدلنا. اور مصباحی صاحب وہ ختم نبوت سے متعلق اسی قسم کے کفری عقیدے پہ مر گیا, تو اس برائی کا وبال کس کے اوپر ہوگا؟ ان کے اوپر ہوگا. تو یہ کہیں گے نہیں اس کو تو بدلنا چاہیے. تو بھائی آپ کو کیوں نہیں بدلنا چاہیے؟ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ بھائی آپ نے اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق کرنا ہے, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر دو چیزیں چھوڑی تھیں, ایک اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت. المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے. بابا کوئی نہیں تھا چھوڑا, بابے والے ہو ہاں, حالانکہ نبی علیہ السلام کے پاس وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے, صحابہ کرام علیہم رضوان. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ جیسے میں دنیا سے چلا گیا ان بابوں نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے. میں ان چیزوں کے ساتھ جوڑ کے جاؤں امت کو کہ اگر کوئی شخص 1400 سال بعد بھی آئے نا تو وہ اس کے ساتھ جڑ سکے, یعنی قرآن اور سنت کے ساتھ. آج کی ڈیٹ میں تو حضرت ابوبکر کا وہی سٹیٹس ہے جو رسول اللہ کا ہے, یعنی دونوں دنیا سے چلے گئے. حضرت عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کا وہی سٹیٹس ہے جو نبی الاسلام کا ہے کہ دنیا سے چلے گئے. حتیٰ کہ آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے 1350 سال گزر چکے ہیں. ابو طفیل عامر بن واثلہ المتوفا 110 ہجری میں مفوت ہوئے, اور آج چل رہی ہے 1445 ہجری. تو نبی الاسلام نے کتاب و سنت کے ساتھ جوڑا, یا پھر غدیر خم پہ فرمایا قرآن اور اہل البیت, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور اس میں قرآن کے لیے تو اسپیسیفکلی فرمایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, تم اللہ کی کتاب کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے, جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. اور پھر دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. یہ بات آپ علیہ السلام نے 3 دفعہ ریپیٹ کی کہ میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں, میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. تو اللہ کے فضل سے یہ ہمارا پلیٹ فارم ہے جو قرآن و سنت پہ کھڑا ہے, توحید کے اعتبار سے, عقائد کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے. اور اہل البیت کا دفاع بھی اسی پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے, اور اہل البیت کے دشمنوں کو ننگا کرنے والا پلیٹ فارم بھی ہمارا پلیٹ فارم ہے قرآن و سنت کی روشنی میں. تو ہم تو غدیر خم پہ کھڑے ہیں بھائی, ہم تو حجۃ الوداع پہ کھڑے ہیں, اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اپنا عقیدہ نہ بدلنا. بھائی تمہیں کہنا چاہیے کہ تمہیں اپنے آپ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ جوڑنا ہے, نہ کہ یہ بابوں کے عقیدوں کے ساتھ جوڑنا ہے جو تمہارے بابے عقیدے بتا کے گئے. ضمن مجھے ایک بات یہاں پہ یاد آ گئی. یہ اکثر جو مصباحی صاحب ہے نا, یہ آپ کو یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ بزرگوں نے کلمہ پڑھایا, تو جن بزرگوں نے تمہیں کلمہ پڑھایا تم ان کے عقائد کے ساتھ اختلاف کرتے ہو. تو سب سے پہلے تو میں اس پہ ان کو یہ الزامی جواب دوں گا کہ جن بزرگوں نے ایران میں کلمہ پڑھا کے لوگوں کو مسلمان کیا, خواہ وہ شیعہ فرقے سے تھے, کیا ان کا احترام تم کرتے ہو؟ تو کہیں گے نہیں, ان کے عقیدے خراب ہیں. تمہارے بابے نے بھی عقیدے خراب نے. چشتی رسول اللہ پارٹی, ہاں, صاحب اور شکر علی پارٹی, دیکھیں نا, جب اپنے اوپر پڑے پھر اس تکلیف کا اندازہ ہوتا ہے. اور 90 لاکھ کلمہ پڑھا ہے, اور 90 لاکھ آبادی نہیں سی, جھوٹے ہو. 633 ہجری میں معین الدین چشتی فوت ہوئے ہیں, آج چل رہا ہے 1445 ہجری. اس زمانے میں 90 لاکھ کی آبادی کہاں تھی؟ اگر اس وقت 90 لاکھ مسلمان ہوا ہوتا نا تو آج سب کانٹیننٹ میں 80% لوگ مسلمان ہوتے ہیں. آج بھی صرف 20% مسلمان ہیں, 80% نان مسلم ہیں. جھوٹ بولتے ہو. اور اس سے بڑا چھکا یہ ہے کہ اس وقت سلطان الہند تو ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں, جنہوں نے سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے. کیا تم نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی اللہ مان لیا؟ کہتے ہیں نہیں, اس کے عقیدے ٹھیک نہیں ہے. کلمہ تو پڑھایا ہے کیمرے میں, تمہارے بابوں کا تو کوئی ریکارڈنگ موجود نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں, وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. یہ فاسق ہے, دین کا کام اللہ تعالیٰ نے لے لیا. تو سرکار بس اسی کو ہی اپنے بزرگوں کے اوپر بھی آپ اپلائی کر لیں. یہ ہمارا علمی جواب, اینٹی وینم الزامی جواب ہے. اور سب سے بڑھ کر ان انگریزوں کو سلام ہے جنہوں نے پرنٹنگ پریس بنائے کہ آج قرآن, بخاری, مسلم ہمارے گھروں میں موجود ہے. یہ بغداد شریف والوں نے, اجمیر شریف والوں نے تو نہیں بنائے, ورنہ تو ہمارے پاس قرآن بھی نہ ہوتا اگر ہاتھ سے لکھا جاتا. تو کیا انگریزوں کی اس خدمت کو تم مانتے ہو؟ آپ کو کہ خدمت ہے, لیکن ان کے عقیدوں کو نہیں ہم لے کے چلیں گے. عقیدے وہی ہیں جو کتاب و سنت میں. سرکار ہم بھی عقیدے وہی مانیں گے جو کتاب و سنت میں ہے, اور جو کتاب و سنت میں عقیدے نہیں, خواہ تمہارے بابوں کے ہو یا ان کے بابوں کے, ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے کوئی نہیں, بلکہ بابے تھے شے کوئی نہیں. ہاں, احترام سے ذرا بابوں کا نام لینا چاہیے نا, ٹھیک ہے نا. یہ 10 پوائنٹس جو ہے نا, میں آپ کو بوانگے دول یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر پوائنٹ پہ میں 1 گھنٹہ فی البدی بول سکتا ہوں,
اللہ کے فضل سے. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ میں اسے مختصر وقت میں کور کروں تاکہ یہ سارے پوائنٹس کور ہو جائیں. علمی پوائنٹ نمبر 2، وہ کہتے ہیں کہ انجینئر کی کیا اوقات ہے. ہم تو غوث پاک کے عقیدے کے اوپر ہیں، یعنی شیخ عبد القادر جیلانی المتوفی 561 ہجری، وہ اپنی عوام کو یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی انجینئر کی کیا اوقات ہے، ہمارے تو عقیدے وہ ہیں جو شیخ عبد القادر جیلانی کے عقیدے ہیں. تو معذرت کے ساتھ اس سے بڑا کوئی بلنڈر ہی نہیں ہے. تمہارا شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ کیا لینا دینا؟ تم نماز کے جس طریقے کو مکھیاں مارنا کہتے ہو، تم نے اپنی پبلک کو یہ بتایا کہ یہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے تو رفع الیدین ہوتا تھا. جس شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام کے اوپر تم چندے اکٹھے کرتے ہو، 11ویں پکا پکا کے کھاتے ہو، کبھی اس 11ویں کے اوپر تمہاری جرت نہیں ہے کہ اس کی کتاب غنیت الطالبین سے نماز کا طریقہ بتا سکو. اس میں وہی طریقہ لکھا ہوا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھنا. تو تم غوث پاک کے عقیدے پہ کہاں سے آگے بھائی؟ اسی کتاب غنیت الطالبین میں تمہارے غوث پاک نے اور ہمارے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تم حنفیوں کو گمراہ جہنمی فرقہ لکھا ہے. ہاں، کتنی مزے کی بات ہے. اور اس سے زیادہ تکلیف دہ چیز انہوں نے لکھا ہے کہ اہل حدیث اصل میں اہل سنت ہے. چلو 2 چھکے مار کے گئے نا دونوں، اور یہ چھاپی ہوئی ہے خود بریلویوں نے. نماز کا طریقہ عقیدے وہ تو تمہارے والے ہے ہی نہیں تھے. استوا علی العرش کے حوالے سے انہوں نے ان کو جہمیہ لکھا ہے حنفیوں کو، اور اپنا عقیدہ اس میں کلیئر کیا ہے. تو 11ویں کے اوپر کبھی عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیت الطالبین سے تم نماز کا طریقہ بتا سکتے ہو؟ 2 ہی ان کے بابے ہیں جی، انٹرنیشنل بابے، باقی تو سارے لوکل ہیں. انٹرنیشنل بابے جو ہے نا 2 ہی ہیں، اور میں ان دونوں کی عزت کرتا ہوں کتاب و سنت کی حدود کے اندر. نمبر 1 امام محمد غزالی المتوفی 505 ہجری، اور نمبر 2 شیخ عبد القادر جیلانی المتوفی 561 ہجری. اور مزے کی بات، امام غزالی نے اپنی کتاب کی میاں سعادت میں اور شیخ عبد القادر جیلانی نے اپنی کتاب غنیت الطالبین میں نماز کا وہی طریقہ لکھا ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے، رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کر کے نماز پڑھنا. اب مجھے بتائیں، یہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ انجینئر تیری کیا اوقات، ہم غوث پاک کے عقیدے کے اوپر ہے، تمہاری تو نماز ہی غوث پاک والی نہیں ہے. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ نہیں وہ تو حملی تھے تو یہ بھی جھوٹ ہے، انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ میں حملی ہوں. اور دوسری بات، تمہارا پیرانے پیر تو حملی ہے تو تم حنفی کیوں ہو؟ اور پیرانے پیر کو پوری زندگی یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ نماز کا سنت طریقہ کیا تھا جو تم حنفیوں کو سمجھ آ گیا. بتاؤ مرید کی نماز ٹھیک ہے یا پیر کی؟ آپ کو تو کہتے ہیں فنافی شیخ ہو جاؤ، تو کیوں نہیں ابھی تک فنافی شیخ ہوا؟ ہاں، یہ ان کی لینگویج میں انہیں جواب ہے. ہم تو فنافی شیخ ہیں، ہمارا شیخ تو وہ ہے جن کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہمارے باپ بھی ہیں روحانی طور پہ. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. لیکن تم فنافی شیخ کیوں نہیں ابھی تک ہوئے کہ تم غوث پاک کی 11ویں جو پکا پکا کے کھا رہے ہو اور تونے بڑھا رہے ہو، کبھی اس 11ویں کے اوپر غنیت الطالبین کھول کے غوث پاک کی نماز کا طریقہ بتایا عوام کو؟ تو یہ بھی تمہارا دعویٰ بالکل غلط نکلا. علمی پوائنٹ نمبر 3، وہ اتنے جذبات میں آئے کہ انہوں نے کہا کہ کائنات میں پہلا شخص جس نے بابے کا انکار کیا تھا نا وہ شیطان تھا، اور دوسرا جو ہے وہ انجینئر ہے. چلے سارے انہوں نے اپنے بزرگ چھڑ دیتے. یعنی فرعون، نمرود، ابو جہل سارے ان کے ہیں نا، ظاہر ہے کیونکہ اس نے کہا کہ پہلا وہ تھا دوسرا انجینئر ہے. تو بیچ میں اگر یہ بڑے بڑے نہیں تھے تو وہ پھر اس کے ہی ہوئے نا. یا تو یہ کہتا کہ یہ بھی ان میں سے ایک ہے، پھر تو سمجھ آتی. اس نے کہا کہ پہلا وہ تھا اور دوسرا یہ ہے جس نے بابے کا انکار کیا تھا. اب مجھے بتائیں تیرے بابوں کی کیا اوقات ہے کہ تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے ساتھ اپنے بابوں کو کمپیئر کر رہا ہے اور پیغمبروں کے ساتھ کر رہا ہے؟ ہم میں تو اختلاف ان بابوں سے ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا، انبیاء کرام کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا اور خود نبی والی عزتیں اویل کی. ہمیں ان بابوں سے اختلاف ہے. شیطان نے تو وقت کے پیغمبر کا انکار کیا تھا، اور پیغمبر کو تم بابا بنا کے پیش کر رہے ہو اپنا، اور تمہارے بابے تو وہ ہیں جو صوفیاء ہیں. پیغمبروں کے ساتھ تمہارا کیا لینا دینا؟ تو اس پہ میں ریبٹل کرتے ہوئے انہیں یہ کہوں گا کہ ہم صرف ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. بس جو کتابوں کے غدار ہیں، قرآن کے، سنت کے، بخاری کے، مسلم کے، وہ ہمارے بابے نہیں ہیں. کیوں؟
بھائی ان کے بابوں نے عزتیں ویل کی تھی اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم. چندے بٹورے تھے, خانقاہیں بنائی تھیں, اور سواریاں سوار کی تھی مکے اور مدینے کا نام لے کے, لیکن انہوں نے بغداد میں, اجمیر میں, فلاں جگہ, فلاں شریف, دیوبند شریف, بریلی شریف میں جا کے پھینکی ہیں. غداری کی ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. تو ہمیں تو ان بابوں سے اختلاف ہے جو کتاب و سنت کے خلاف چلانے والے ہیں. بابا آدم علیہ السلام یا انبیاء کرام علیہ السلام سے اختلاف نہیں ہے, ان کے تو ہم ریپریزنٹیٹیو ہیں, اور ہماری دشمنی ان بابوں کے ساتھ ہے جو نبیوں کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں, یعنی کہ چشتی رسول اللہ والا بابا. ہاں کتاباں بدل گیا نا, چھڑ دے کتاباں بدل گیا نے. کچھ عرصہ پہلے تک تو تمہارے مفتی حنیف قریشی صاحب اور باقی علماء مناظرے کرتے تھے, اور تیرا وہ چھوٹو بھی جس کا تو نام لے رہا ہے بار بار, وہ چھوٹو پیچھے بیٹھ کے چشتی رسول اللہ کے اوپر سبحان اللہ پڑھ رہا ہے. ہاں جب اس کے استاد نے دفاع کیا نا کہ جی انہوں نے کہا کلمہ تو وہی تھا, میں نے تو بس صرف آزمائش کروائی تھی, اور میں کیا ہوں رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں. اوے کمینے تو کمینے ہی نکلے آئے, بالکل صحیح کہہ تو. شیطان بھی سچی بات کرے نا تصدیق کرنی چاہیے, بالکل تو ٹھیک ہے, کمینہ نکلے تو. آج کہہ رہے کتابیں بدل گئی ہیں. اچھا کس مجدد نے تمہیں بتایا کتابیں بدل گئی ہیں؟ کل تک تو مناظرے کر رہے تھے, اور کل تک مناظرے چشتی رسول اللہ پہ ہو رہے تھے, اور آج انکار کر رہے ہیں. لیکن تھانوی رسول اللہ جو ہے نا وہ کل بھی غلط تھا, آج بھی غلط ہے. ہاں وہ مفتی صاحب نے بھی کہا کہ کسی اور کو اجازت ہم نہیں دیں گے, اندازہ کریں. اور یہ پیر میر علی شاہ صاحب کا بھی نام لے رہا تھا, خود پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر غلام احمد قادیانی دجال کو جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب اس نے چشتی رسول اللہ کا حوالہ دیا نا تو انہوں نے کہا بھائی وہ چشتی رسول اللہ والی دلیل تم نہیں پیش کر سکتے, وہ بزرگوں کی شتیہات ہیں. یعنی انہوں نے بھی چشتی رسول اللہ کو غلط نہیں کہا, ان کو تو نہیں پتا تھا کتابیں چینج ہو گئی ہیں, کڈا وڈا پھکا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں پیر میر علی شاہ صاحب 1937 میں فوت ہوئے ہیں, 100 سال نہیں پورے ہوئے. آج چل رہے ہیں نا 10 ستمبر 2023, 100 سال نہیں ہوئے پیر میر علی شاہ صاحب کو فوت ہوئے. ان کے قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی, ان کی ہینڈ ریٹن کتابیں گولڈا شریف میں رکھی ہوئی ہیں, انہوں نے تو پوری کتاب لکھی ہے. اور اس کے اندر غلام قادیانی دجال کو جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا چشتی رسول اللہ والا واقعہ جو ہے یہ بزرگوں کی شتیہات ہیں, یہ تم دلیل نہیں بنا سکتے, ہاں وہ بزرگ دلیل بنا سکتے تھے اس کو. تو ان کو تو نہیں پتا تھا تبدیل ہو گئی ہے, وہ تو مانتے تھے. اور سب سے بڑھ کر تمہارے اعلیٰ حضرت, ہائے ہائے اعلیٰ حضرت تسی گئے آئے جی. اعلیٰ حضرت نے تو چشتیہ کی کتابوں کا انکار کیا ہے, بزرگوں کی نہیں. سرکار اعلیٰ حضرت سے بھی ایک بلنڈر ہو گیا, انہوں نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل چشتیہ کے بزرگوں کی کتاب کی تعریف کی اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی برگاہ میں مقبول ہے. اس کتاب میں بھی چشتی رسول اللہ نکل آیا. اگر تو اعلیٰ حضرت کو پتا تھا اس میں چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے اور پھر بھی انہوں نے تعریف کی تو اعلیٰ حضرت گئے, اور اگر نہیں پتا تھا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی, کیونکہ علم غیب ختم ہو گیا نا تھا. ہاں یہ دل دا حال جان دینے, یہ کتابوں میں لکھا ہوا بھی انہوں نے نہیں پڑھا, ان کتابوں کی تعریف کی ہے. تو میرا خیال ہے مصباح صاحب کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہم کن بابوں کا انکار کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھوائے ہیں. ہاں اپنا بھی ایمان برباد کیا, اپنے ماننے والوں کا بھی ایمان برباد کیا, اور پھر توبہ بھی نہیں کی جس طریقے سے توبہ کرنے کا حق تھا, اور نہ چاچی واپس لی ہے. ہاں کیونکہ کلمات کفر کہلوانے والے کی بیوی بھی گئی, چشتی چاچو تیری چاچی گئی. ہاں جی تو دوستو ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی, امید کرتا ہوں آپ لوگ کو پسند آئی. اگر مکمل ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں نے لنک دے دیا ہے, وہاں سے جا کے آپ مکمل ویڈیو واچ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.